अस्सलाम वालेकुम। कुछ उलमा कराम के मुताबिक कुरान पाक की आयत पढ़ना हराम है, तो इंजीनियर साहब उनकी हलाल तरीके से ठुकाई कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलें बिना वक्त ज़ाय किए ज़रा देखते हैं कि ठुकाई का तरीकाकार क्या है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ का गिफ्ट इन्हें शुरू में ये मिल जाए इन आयात की शक्ल में, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ मशहूर किया है जी। वो एक हज़रत उमर के ज़माने में कोई इमाम मस्जिद था, तो वो रोज़ाना फजर की नमाज में पढ़ता था अबसा व तवल्ला, तो हज़रत उमर ने उसको कत्ल करवा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसा डिसेंट आदमी इस किस्म की झूठी रवायतें पेश करता है, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कुरान नहीं पढ़ना। बारे शरीयत के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि कुरान हकीम में जिन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरफ्त की है ना, ऐसी आयात की सिर्फ आप अरबी पढ़ेंगे, इनका दर्स देना भी हराम है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कुरान पढ़ना ही हराम है। जबकि किस्सा आदम और इब्लीस जो 7 दफा कुरान में आया, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में आया सूरतुल आराफ के अंदर। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किस्सा आदम और इब्लीस, ए औलाद आदम, तुमसे इसलिए बयान किया कि जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को शैतान ने वरगला दिया था, कहीं तुम्हें ना बहका दे। अल्लाह ताला तो कह रहा है ये वाकयात मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इनसे इबरत हासिल करनी है, और ये कहते हैं इनका दर्स देना ही हराम है। तो आगे इन्होंने कुरान कहां से पढ़ना है? और फिर कहानियां बनाई हुई हैं। वो जी एक दफा एक वहाबी का और एक बरेलवी का मुनाजरा हो गया। अच्छा जी, क्या होया फिर? वो कहते जी वहाबी पूरी रात जो है ना वो नबी इस्लाम की तनकीस वाली आयत तलाश करता रहा, और लानत है तेरे अकीदे के ऊपर अगर तेरा ये अकीदा है कि कुरान में कोई आयत ऐसी है जिसमें नबी की तनकीस हुई हुई है। डूब मर कि तुझे ये पता ही नहीं है कि कुरान जो है वो अल्लाह का फरमान है अपनी मखलूक की तरफ, ना कि पैरेलल में कोई पैगंबर मिनी गॉड है कि जिसकी तरफ ये पैगाम आया है। वो उसे तनकीस समझते हैं, यानी अल्लाह इनसे पूछ के बात करेगा, अपने पैगंबर से करेगा। तो और जो बरेलवी था वो पूरी रात जो है वो नबी इस्लाम की शान तलाश करता रहा। भाई नबी इस्लाम की शान से किसे इनकार है? कोई मुसलमान जानबूझ के गुस्ताखे रसूल हो सकता है? चिश्ती रसूल्ला पार्टी, हाँ बोला ना तेनू समझ आएगा। कहते नहीं साढ़े बाबे किस तरह गुस्ताख हो सकते ने। हाँ, थानवी रसूलुल्लाह कल तक गलत सी, चिश्ती रसूलुल्लाह कल तक ठीक सी, आज गलत हो गया मेरी वजह नाल। ओए पै गया जे तुहाडे बाबे नूं, ओए पै गया जे। ओ तक कहड़े क्लिप, ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो, और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो। और निकलो बाहर। पै गया, बिल्कुल पै गया मैं। थोड़ी बादशाही की है तुसां यार। देख लो 1200 साल में जो इज्जत इन्होंने कमाई थी, इन 12 सालों में इस तरह एक नारा इन्हें ले डूबा है अल्लाह के फजल से। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्होंने ना ढकोसला मचाया हुआ है इस किस्म की बातें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद 31 साल तक बरेलवी रहा हूं। ये सारी कहानियां हमने अल्लाह के फजल से, या कह लें कि अल्लाह के गजब से, अपने उलमा से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बचपन से ही सीख ली हुई थी। 31 साल तक मैं भी बरेलवी रहा हूं, तो इसलिए हमसे कोई बात छुपी भी नहीं है कि ये कौन कौन सी शैतानत है जिसके जरिए ये हमलावर होते हैं मुसलमानों के अकायद के ऊपर। क्योंकि इसीलिए तो हमने अर्ज किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो है, बल्कि द्यो के भी प्यो है। ए द्योबंद वाला द्यो, ए प्यो वाला नहीं जे, ओ ना समझियो। जैसा कहते हैं ना कि उस्ताद रूहानी बाप होता है,
تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے, یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے, پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. اے جی ایتے گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڑھی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں, ٹھیک ہے. وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں. اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے. تو یہ 12 آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں. ویسے تو مطلب بہت زیادہ آیات ہو سکتی تھیں, لیکن یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں نے کہا چلیں اس سال یہ تحفہ دے دیں 12 آیات کا. اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں نے کی ہے, کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر, اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے, ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے, پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے, سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں, کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی. کیوں؟ عربی کیا مردہ زبان ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہے اور ان کی زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. عربی کو مردہ زبان ہے بھئی. الفاظ کے چناؤ کو تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دین واٹ؟ کوئی ترجمہ چینج ہو گیا؟ 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا, ایک جیسا ترجمہ وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لاد دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا.
وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا۔ میری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا، یہ شیطانی توحید ہے، جس میں بابوں کو اور پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں، اور ایک رحمانی توحید ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے، جس کو یہ گستاخی اور توہین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ گستاخی اور توہین نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بریلویت میں مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ عشق اور محبت نہیں تھا جو کتاب و سنت پڑھنے کے بعد ہوا ہے۔ تم لوگوں نے تو صرف نعتوں میں غلوف کر کے عشق و محبت کو تلاش کیا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ کرسچنز بھی قیامت والے دن عشق و محبت سے پیش ہو رہے ہوں گے۔ اٹھا کے پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع۔ اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا ان سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مان لے اللہ کے مقابلے پر؟ من دون اللہ، یہ کہتے ہیں من دون اللہ بتوں کے بارے میں، اور عیسیٰ ان کی ماں کے بارے میں من دون اللہ آیا سورۃ المائدہ میں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ، مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ، تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے، اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں کانفیڈنس کس طرح عیسیٰ ابن مریم کا لوز ہو جائے گا، حالانکہ کہا نہیں ہوا، پھر بھی کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تیرے علم میں تو ہوگی، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں اس وقت کیا ہے، میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو پوچھ رہے ہو، ان کی ماں کو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ کہتے نہیں جی وہ تو عیسائیوں کو کہا گیا ان کی عبادت نہ کرو، اگے پڑھ، اگے لکھے ہے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ عبادت کرو نہ کرو یہ دوسری چیز ہے، نفع نقصان کے مالک ہی نہیں۔ شرک کیا کرسچنز نے، اللہ تعالیٰ نے غصہ عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کرسچنز کے اوپر نکالا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے وہی لفظ دے شیئا، بابے دے شاہی کوئی نہیں۔ اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ان اراد ان یہلک المسیح، کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر دے، الفاظ دیکھیں، ہلاک کر دے، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بابے، اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب مجھے بتائیں، توحید اسٹیبلش کرنی تھی، غصہ کرسچنز کے اوپر تھا، سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو، کیوں؟ تاکہ کل کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں، یہ کہہ سکیں اولو العزم پیغمبر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے۔ تو باتیں بہت ساری کی جا سکتی تھی، میرا خیال ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ ساری گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو خواہ وہ جنوں میں ہو انسانوں میں ہو، ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔